GSP प्लस मराहत पाकिस्तान की कई शोबों में बेहतरी की बजाय सूरत हाल की खराबी की निशानदेही कर रही हैं। सूरत हाल बद से बदतर है। रोटी बंदा खा जानी, ये मुल्क वहां पहुंच गया है, बल्कि उस हद से भी आगे जा चुका है। बेगैरती और बेहिस्सी की आखिरी इंतहा है। ये फिर भी खुशखबरियां सुना रहे हैं, अच्छे पॉजिटिव इशारे, फलाना टपकाना, झूठ। दुनिया का बड़े से बड़ा जर्ब ज़बान, बड़े से बड़ा नैरेटिव बनाने वाला, बड़े से बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट भूख के आदमी को इस बात पे कायल नहीं कर सकता कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। वलीका हॉस्पिटल में इस्तेमाल शुदा सिरेंजेस और दीगर तिब्बी सामान बार बार बच्चों और मरीजों पे इस्तेमाल होने का इंकशाफ। प्रॉब्लम ये है, इस मुल्क में ऊपर से नीचे तक नहूसत की बरसात है जो रुकने पे नाम नहीं ले रही। अल्लाह दुश्मन नू भी थाने कचहरी ते हस्पताल दा मुंह ना दिखाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे और शैतान किस्म के लीडरान से महफूज रखे। ये आजकल हर जगह एक चीज़ डिस्कस हो रही है पिछले एक डेढ़ दिन से कि यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक GSP प्लस मराहत पाकिस्तान की कई शोबों में बेहतरी की बजाय सूरत हाल की खराबी की निशानदेही कर रही हैं और साथ ये इंडिकेट कर रही हैं कि मुस्बत तब्दीलियां इंतहाई महदूद हैं। सूरत हाल बद से बदतर है कई शोबों में। अच्छा, ये लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, मैंने व्लॉगर्स का भी ये सुना है। तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? यूरोपीय यूनियन, यहाँ किसी तंदूर पे चले जाओ, किसी खोखे पे चले जाओ, किसी कैंटीन पे चले जाओ, 25 रुपए की रोटी है, 30 रुपए का नान है। बेगैरती और बेहिस्सी की आखिरी इंतहा है। ये फिर भी खुशखबरियां सुना रहे हैं, अच्छे पॉजिटिव इशारे, फलाना टपकाना, झूठ। और इन्हें इतना शऊर भी नहीं है कि हम जितनी मर्जी बकवास कर लें, रियलिटी देखो। दुनिया का बड़े से बड़ा जर्ब ज़बान, बड़े से बड़ा नैरेटिव बनाने वाला, बड़े से बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट भूख के आदमी को इस बात पे कायल नहीं कर सकता कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। इन चवलों को समझ नहीं आ रही। ये बयान पे बयान, इशारे पॉजिटिव है, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, खे हो जाएगा, बद से बदतर हो रहा है। 25 रुपए की रोटी और 30 रुपए का नान है। न तेरा पाकिस्तान है, न मेरा पाकिस्तान है। अब मुझे कोई एक बात बताए, ये जो बेहिस्सों का, ये जो चवलों का टोला है, वो इस सवाल का जवाब दे कि अगर हमारे यहाँ 6 का कुनबा नहीं होता, हमारी फैमिलीज बहुत बड़ी होती हैं, 6 तो सिर्फ बच्चे होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरा खानदान 6 है। एक मियाँ बीवी, 3 बच्चे, माँ बाप में से कोई एक, 6-7 का एक खानदान है। 6 का लगा लेते हैं। 6 अफराद का कुनबा एक वक्त पे 2 रोटी फीकस के हिसाब से खाता है, सुबह दोपहर शाम। और तो उनके पास है कुछ नहीं। मैं सालन पे लानत भेज रहा हूं, चटनी पे भी लानत भेज रहा हूं, कुछ नहीं, सूखी रोटी खा रहा है वो। 6 अफराद का कुनबा एक वक्त में, चूंकि उन्होंने खाना ही कुछ नहीं, 2 रोटी फीकस एक टाइम पे, टोटल कितनी? 12 रोटियां। 3 टाइम खाएं तो 36 रोटियां। इन्हें 25 से ज़रब दो तो 900 रुपया रोजाना बनता है। लेकिन ऐसे अवाम के साथ इससे भी बदतर होना चाहिए। खुदकुशी की खबरें आ रही हैं। औरत 4 बेटियों, 4 बच्चों समेत, चारों वो भी हलाक। कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली।
خودکشی اسلام میں حرام ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ رب العالمین اور ہمارے آقا رحمت اللہ عالمین وہ کہیں گے نہیں، تمہاری خودکشی حرام نہیں تھی، تم نے تل تل مرنے کی بجائے، صبح دوپہر شام مرنے کی بجائے ایک بار مرنے کا فیصلہ جو کیا ہے قابل معافی ہے۔ 36 روٹیاں، 6 کا گرانہ، اس کی کولی کا، اس کے کوارٹر کا کرایہ گولی مارو، بجلی کو گولی مارو، سالن کو لعنت بھیجو، بیماری پہ، مرگ پہ، علاج پہ، ہر چیز پہ لعنت بھیجو۔ 900 روپیہ روزانہ بنتا ہے۔ یہ بتاؤ یہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ اور اگر کل فرینچ ریولوشن یا رشین ریولوشن جیسا منظر پیش ہو گیا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا، یہ یاد رکھنا۔ دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں کہ ایسے عوام روٹی بندہ کھا جاتی، یہ کئی سال پہلے میں نے ایک نظم پڑھی تھی پنجابی کی، اس کا ایک مصرع تھا، وہی اس کا عنوان تھا، روٹی بندہ کھا جاتی ہے۔ یہ ملک وہاں پہنچ گیا ہے، بلکہ اس حد سے بھی آگے جا چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارا ایک صحافی سینئر ہے کامران خان، ان کی خبر کے مطابق ولیکا ہاسپٹل میں استعمال شدہ سرنجز اور دیگر طبی سامان بار بار بچوں اور مریضوں پہ استعمال ہونے کا انکشاف کیا ہے کامران خان نے۔ اسپتال میں تعینات طبی عملہ بھی تربیت یافتہ نہیں ہے۔ ولیکا ہاسپٹل کی انتظامیہ نے درجنوں بچوں میں HIV پھیلنے کے سانحے کو کئی مہینے تک خفیہ رکھا۔ یہ ملک ہے یار، اس طرح تو کھوکھا نہیں چلتا، ریڑھی نہیں چلتی۔ عمران خان نے اپنے حصے کا کام کر دیا، جس کی باٹم لائن کیا ہے کہ ہاسپٹل میں تعینات طبی عملہ تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اس ملک میں جو بہت تربیت یافتہ ہیں، 50 سال سے چمٹے ہوئے ہیں، تربیت یافتہ، 60 سال دا، 50 سال دا تجربہ، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ مگیے، یہ جو بھی ہیں، یعنی سیاستدان، انہوں نے کیڑا پیپل پوٹ لیا ہے؟ وہ تو نا تجربہ کار ہے نا۔ جو تجربہ کار ہیں، کمشنے کھانے کے، کک بیک کھانے کے، کھاندے نے تے لاندے بھی نہیں، یہ وہ سارا۔ جو تربیت یافتہ ہے، پرابلم یہ ہے اس ملک میں اوپر سے نیچے تک نحوست کی برسات ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور اس میں ہم سب شریک جرم ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں، اور ہر بندہ اپنی اوقات اور بساط کے مطابق ایک دوسرے کو لوٹ رہا اور کھا رہا ہے۔ جن کے جبڑے ہیں وہ اس حساب سے کھا رہے ہیں جو مگرمچھ ہیں، جن کی چونچیں ہیں وہ اس حساب سے کھا رہے ہیں، جو ریڑھی پہ کھڑا ہے وہ بھی آنے والے کو، اپنے گاہک کو، جو چابی پہ کھڑا ہے وہ بھی وہی کچھ ہے۔ جو اوپر کھابے پاڑ رہے ہیں کہ جی بلو پاسپورٹ چاہیے، فلانا اسلحہ چاہیے، تنخواہوں میں ضربیں لگی ہوئی ہیں، وہ بے حیائی کا ایک اور لیول ہے، دی انٹائر سوسائٹی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے پیغام ہے جو خاص طرح کے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ انسانی معاشرہ اور انسانی جسم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بازو آپ کی آرم فورسز ہیں، یہ آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے جس کے دل میں درد نہیں ہے، یہ جسم کی مانند ہوتا ہے۔ اچھا، اب جسم کا کیا حال ہے؟ ایک ہارٹ فیلئر جو ہے، پورا بندہ قبر میں، یہاں تو کوئی پرزا، کوئی عضو ٹھیک ہی نہیں۔ کروڑوں روپے کی گاڑی کی بریک فیل ہو جائے، پوری گاڑی ایکسیڈنٹ۔ تو ہمارا معاشرہ وہاں پہنچ چکا ہے
جس کا تو پرزا کام ہی نہیں کر رہا. پولیس، پٹواری، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. ہم مریخ سے آئے ہیں، قابل نفرت لوگ ہیں. یہ چلتے پھرتے سمبلز ہیں کرپشن کے. تو فرام ٹاپ ٹو باٹم یہ ایک ایسا ملک ہے. آئی ایم دا اونلی ون ان دس کنٹری آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آبادی، پہلا کالم میں نے لکھا تھا، آبادی ڈیش بربادی. نہیں سمجھ آئی؟ دوسری بات کہ میں ڈے ون سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بد سے بدتر ایک ایسا پاکستانی معاشرہ ایک ایسے جسم کی طرح ہے جس کا کوئی عضو سلامت نہیں. حالانکہ ایک عضو اگر مطلب دماغ اگر خراب ہو جائے، سارا بندہ ہی گیا. ہارٹ فیل گیا، لیور پورا گیا. اس کا تو کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں. کوئی محکمہ بتا دیں مجھے. ابھی پچھلے میں ہم وہ بات کر رہے تھے کہ روٹیوں شوٹیوں کی، یہ بات آ گئی ہاسپٹل کی. زندگی ہے کیا؟ زندگی تو 3-4 چیزوں کا نام ہے: اناج، علم بچوں کو، اناج، روٹی، یہ وہ اناج، علم، انصاف. کچھ بھی نہیں. ان کے پیٹ نہیں بھرتے، حرام بھی کھاتے ہیں. اچھا، اب عوام کی صورتحال دیکھو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، حضور کا ایک کمال کا جملہ ہے، ان کا ہر جملہ ہی کمال کا ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس کسی معاشرے میں ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو جائے تو سمجھ لو بہت زیادہ لوگوں کے پاس ضرورتیں جوگا بھی نہیں دیا. یہ اصول ہے. اور میں نے ابھی کہا نا کہ a human society is like a human body. اس میں جو اقتصادیات، جو معاشی پرابلم ہے، معاشیات کیا ہوتی ہے؟ ہیومن باڈی ہے. اگر ایک انسانی جسم اور انسانی معاشرہ ایک ہی چیز ہے. اس میں سرمایہ خون کی طرح ہوتا ہے. جیسے خون انسانی جسم میں، وہی حال سرمایہ کا انسانی جسم میں. جیسے خون ہے ویسے ہی انسانی سماج میں سرمایہ جوڈیشیسلی گردش کرتا ہے. اب ہیومن باڈی میں، آپ کے جسم میں، میرے جسم میں، کسی بھی خون منصفانہ طور پہ گردش کر رہا ہوگا تو ہم ہیلدی ہوں گے، ورنہ لو بلڈ پریشر ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے، اور نس پھٹ جائے گی دماغ کی. کوئی ٹاپ ٹو ٹو جوڈیشیسلی سرکولیٹ کرتا ہے خون، ورنہ پورا بندہ لاش ہے. اس ملک میں اس کا تو کوئی آرگن ٹھیک ہے ہی نہیں. مہذب ملکوں میں 2-3 ادارے سمبلز ہوتے ہیں. کیا؟ پولیس ہے سیکورٹی کا، عدالتیں ہیں، یہ وہ. اس ملک میں ہاسپٹلز ہیں. اس ملک کا محاورہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ دشمن نو بھی تھانے کچہری تے ہسپتال دا منہ نہ دکھائے. لعنت. 3 بنیادی بات ہے. تھانہ، کچہری. کچہری کیا سمبل ہے انصاف کا؟ تھانہ، ہاسپٹل. باقی کیا ہے؟ وہاں جی میں اپنے پروگرام میں کامنٹ کر کے ہٹا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے باہر سمندر میں، وہ ریسک کی تلاش میں نکلے ہوئے. تو میں نے کہا وہ اتنے رہتے روٹی نہیں مار دینا چاہیے. چنگا ہے انہوں نے یہ قبراں دا کفن دفن دا خرچہ بچ گیا، سوہم دا خرچہ بچ گیا. سمندر کھا گیا، یہ تو روٹی نے کھا جانا سی. روٹی بندہ کھا جاندی ہے، ختم ہوگی بات. تو پتہ نہیں مجھے، کامران خان صاحب جرنلسٹ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، لیکن تربیت یافتہ نہیں ہے. تربیت یافتہوں نے کی مطلب پیپل پوٹل ہے. تربیت آپ کی سول ایڈمنسٹریشن جو ہے، جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں، وہ کوئی تربیت نہیں. تربیت یافتہ ہوں دے انہوں نے کی، وہ کی گول کھلا رہے ہیں. یہ تھانہ جڑے کچہریاں کچوریاں لگے پھر ہیں، پیشہ ور گواہ ہوتے ہیں.
پتہ نہیں کیا منوس معاشرہ ہے. سب کو پتا ہے بے شبر گوا فیک رجسٹریز. چھوڑو آگے چلتے ہیں. پہلے یہ کمال ہی ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنے خلاف ایک مشورہ دیا ہے نوجوانوں اور طلباء کو سیاست سے. انہوں نے کہا ہے لا تعلق نہیں رہنا. اگر وہ سیاست میں دلچسپی نہیں لیں گے تو انہیں کبھی اچھے برے لیڈر اور جماعت کی تمیز نہیں ہو پائے. خدا کی پناہ اپنے خلاف ہی. معصومیت ہے, بھول پانا ہے, کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. او بھائی ان کو لا تعلق رہنے دو. یہ جن زی ہے, اپنے بزرگوں کی طرح بے وقوف اور احمق نہیں ہے جو اس پنجاب میں. میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں نا, مجھے نہیں پتا بلوچستان کیا ہے, کے پی کے کیا ہے, سندھ کیا ہے. گیا کئی بار ہوں لیکن میں تو وہاں کا رہائشی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا. سنا کے پتا ہے پنجاب کو یہ چھوٹی چھوٹی نوکریوں پہ بکنے والے کرمنل بیٹا پوتا پانجا بھتیجا پولیس چپرتی کرا لیا. سرکاری کینٹینوں کے ٹھیکے, سرکاری سائیکل سٹینڈوں کے ٹھیکوں پہ بکنے والے, سرکاری محکموں کی کینٹینوں پہ. سرکاری میں کینٹینیں ہوتی ہیں, وہ سائیکل سٹینڈ ٹھیکے. اچھا یہ اس طرح کے ٹھیکوں سرکاری محکموں ضمیر بیچ دینے والے, اپنا آپ بیچ دینے والے, چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پہ بک جانے والے لوگ. تو یہ جو نئی جنریشن ہے, میرا خیال ہے, آئی ہوپ, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, یہ اگر سیاست سے لا تعلق ہی رہے تو اچھا ہے. ورنہ یہ سیکھ جائیں گے, فوراً سمجھ جائیں گے, اور شاید یہ اتنی آسانی سے نہ بکیں. اور اب اوبلائج کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا. ایک سٹنگ, میں نام بھول رہا ہوں اس وقت, آئی جی تھے پنجاب کے, نام یاد آ جائے گا, ان کی ایک رپورٹ تھی ایز سٹنگ آئی جی پنجاب. انہوں نے کہا تھا کہ کرمنلز کو پنجاب پولیس میں بھرتی کیا گیا, وہ خاندانی بک جاتا ہے پھر پورا. اور وہ تماشا میں اس زمانے میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا, میں نے خود دیکھا. وہ جتنے بھی یہ ردی گونڈی ہے, ٹریننگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بسوں میں بیٹھ کے آ گیا. انہوں نے کہا جی ایسی نہیں کرنی ٹریننگ, سانو پوسٹنگ دیو. مل گئی ان کو چالا, ہاں تربیت 15-20 دن مہینے میں وہ بسیں بھر کے آ گیا. انہوں نے کہا نہیں سانو نوکریاں دو سیدھیاں, تربیت بڑی سخت ہے, ایسی نہیں کرنی. یہ ہوا پورے کا پورا اجتماعی کردار برباد. اور یہ ایسا بدنصیب معاشرہ ہے ٹاپ ٹو ٹو. میں نے یہ ماتم کرتے کسی کو نہیں سنا. اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات نہیں, برباد شدہ اخلاقیات ہے, اور یہ پانی اوپر سے نیچے آیا ہے. جن کی اخلاقیات مکروہ تھیں, جو سو کالڈ لیڈرز تھے, وہ ٹریبل کرے کے نیچے تک آ گئی. معاشرہ بالکل تباہ برباد ہو کے رہ گیا. اے سی چلانے سے منع کرتا ہے باپ, بیٹا گولی مار دیتا ہے, اور ایک نے 3 گولیاں. ماں اپنے بچوں سمیت کود جاتی ہے, وہ 4 بچے یا بچیاں مر مر جاندے, اخباروں میں لکھا ہوا سارا کچھ. تو یہاں جو سفر نہیں کر رہا اس کی بھی زندگی اذیت میں ہے. کیونکہ ہاؤ کین یو ریلیکس اگر دائیں بائیں آپ کے سارا کچھ یہی کچھ ہو رہا ہے. آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں بھی ہوگا تو آپ کی زندگی جہنم میں ختم ہو گئی بات. تو آخری بات کر لیتے ہیں. ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کا ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا تباہ کن ہوگا. جواباً خطے کے انفراسٹرکچر کا ہر ٹکڑا تباہ کر دیں گے. اچھا, خطے کے انفراسٹرکچر تباہ کرنے جیسے وہ اس کا وجود ہی نہیں تھا. اربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچا دیں سب پہ جاؤ. اچھا, کمال کی ایک بات سنیں. امریکہ نے چین پر انگلی اٹھائی ہے, چین نے تردید کر دی ہے. اور یہ بات آج سے چند دن پہلے ہمارا ایک پروگرام ہے سما کا اسٹریٹ ٹاک, اس میں نے اشارتاً کر دی تھی کہ میں نے بات کرنی نہیں ہے. تیسری ریزن ہے جو اس سے بڑی ہوگی. امریکہ نے
چین کے بارے میں کہا ہے، چین نے تردید کر دی ہے. جو امریکہ نے کہا ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان کی تردید اپنی جگہ ٹھیک ہے. وہ مکمل طور پہ سکین کر رہے ہیں چائنیز. ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکہ ان کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے. کوئی سپر پاور نہیں اب. امریکہ چائنا از ایکولی اسٹرانگ. پاپولیشن ان کی. ایک بات یاد رکھیں، موٹی باتوں کا تو پتا ہے کہ ہائیڈروجن بامز یا ایٹم بامز یہ وہ، باقی اس پورے پروسیس میں امریکہ ننگا ہو گیا ہے چین کے سامنے. وہ دیکھ رہے ہیں ان کی ویپنری کیا ہے، ان کا ڈیفنس کا سارا سسٹم کیسا ہے، ان کے پاس ہتھیار کیسے ہیں، کمپٹنس کتنی ہے، ان میں کریٹیوٹی کتنی ہے، ٹیکنالوجی کہاں کھڑی ہے ان کی. چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ ہو رہی ہیں. اور خدا کا واسطہ یہ انڈائریکٹلی، میں نے کہا تھا وہ بات ہے تیسری جو بڑا فیکٹر ہے، لیکن میں ابھی کروں گا نہیں. اس بات کو ہفتہ بھی نہیں ہوا، کیا نام ہے اس کا، اسٹریٹ ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں. وہ جو ہوسٹ ہے ہماری، وہ اس نے 2 چیزیں بتائی. میں نے کہا یہ دونوں ٹھیک ہیں لیکن اس سے بڑا فیکٹر ہے تیسرا، لیکن میں اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا. میں نہیں بات کرنا چاہ رہا. اب چونکہ امریکہ نے انگلی اٹھا دی ہے چین کی طرف، چین نے تردید کر دی ہے، ظاہر ہے وہ تردید ہی کرے گا، لیکن بہت ذہانت کے ساتھ. چائنیز آر واچنگ کہ ٹیکنالوجی کیا ہے، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. کیوں؟ تاکہ جوڑ پڑ گیا تو پتا ہو ندی اوقات کی ہے. انتظار کریں، اللہ نہ کرے آخر تک نوبت جائے تو پھر آگے چل رہا. چونکہ بیسک چیزوں کا تو پتا ہوتا ہے. انڈینز تو ان کو پتا ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں پتا ہے وہ بھی ہیں. تو چین کو بھی پتا ہے کہ بھی یہ موٹا موٹا جڑا کام ہے امریکہ کا وہ ساری دنیا کو پتا ہے. ان کی اکانومی کیسی ہے، ان کا ایٹم بامز ہیں یا ہائیڈروجن بامز ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے وہ تفصیلات میں جا رہا ہے. وہاں ان کے شاہ دماغ بیٹھے ہوں گے. ادھر تو گوبر بھی نہیں ہے ان کے دماغ میں. گوبر تو قیمتی چیز ہے، کھاد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ پتھیاں بنا کے جلا لاؤ. ہمارے ہاں جو بیٹھے ہیں یہ کامیڈینز، جوکرز. مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو کامیڈی شوز وغیرہ دیکھتے ہیں. پاکستانی سیاستدان تو بڑی کامیڈی کیڑی ہے. چائنیز وزڈم تو بہت مشہور ہے بھائی. صدیوں پہلے ہمارے آقا کا علم حاصل کرو، چاہے چین جانا پڑے. چین کی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو صدیوں پہلے بھی عروج انہوں نے دیکھا ہوا ہے. کاغذ کی ایجاد ان کا کام ہے، معمولی بات کر رہا ہوں. وہ پوری طرح دے سیئنگ تھرو، پوری طرح وہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اگر ہمارے سنگ پھنستے ہیں تو یہ کھڑا کہاں ہے. اب تک ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے کے لیے بہتری اللہ خیر کرے. اور اگر کوئی تیسری عالمی جنگ ہو بھی جاتی ہے تو وہ بھی کوئی قیامت نہیں ہے. ویسے انگریزی کا ایک محاورہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے، when it happens to all it happens to none. اگر سب کے ساتھ ہی کچھ ہو جاتا ہے تو سمجھو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. چلیں انشاءاللہ پھر ملیں گے.